बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3 खबरें हैं आपको। पीटीआई का मिजाज और पीटीआई ने जिस तरह करके इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों वर्करों की तरबियत की और फिर अपने सियासी जो ज़ोमा या सियासी जो उनकी सेकंड लाइन कमांड थी उनको किस तरह उन्होंने मजबूर किया और अब वो किस तरह की चीज़ें या उनको किस तरह अपने इक़दामात की कीमतें, कौन से इक़दामात, वो कौन से वामिल जो वो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए करते थे, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है और कुछ को कीमत अदा करनी पड़ेगी। आर्मी चीफ साहब ने कल काकूल में रात 12 बजे 14 अगस्त के आगाज़ के ऊपर, बाय द वे 14 अगस्त मुबारक हो जी आपको। मैं पिछली जो नशिस्त थी उसमें भूल गया था आपको मुबारकबाद देना। तो उसमें जो परेड थी काकूल में, उसमें जो उन्होंने खिताब किया अहम था और वो बेसिकली आपको बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जितने उनके जो मैं तो अगर सादा, क्योंकि लोगों को बात बुरी लग जाती है तो मैं सादा अगर बात करूं तो उनके जो नाकाम तजर्बे की वजह से जो डैमेज हुआ था वो डैमेज उन्होंने कंट्रोल काफ़ी हद तक कर लिया है और वो उसको कंट्रोल करने का इरादा रखते हैं और हम दुआ गो हैं कि वो ना सिर्फ इसको कंट्रोल कर लें बल्कि आगे तो भी कंट्रोल कर लें, यानी कि आगे से वो इस तरह के तजर्बात करने वाला जो अपना उनका है माइंडसेट उसके ऊपर ज़रा कंट्रोल कर लें। अल्लाह अल्लाह उनका भला करे, यही कह सकते हैं यार, इसके अलावा तो हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल 2 बातें हैं जी कि एक हसन न्याजी साहब गिरफ़्तार हुए, ये गिरफ़्तार किस तरह हुए, कोई मुखबरी हुई थी या उनकी बदकिस्मती थी। ज़ाहिर है कि मैं जब पाकिस्तान के बड़े बड़े, मैं कल भी बात कर रहा था कि यार कि ये प्लानिंग का क्या लेवल था कि जब वो पैंट लहरा रहे थे या फिर इनके जो अपने बहने भाई थे इमरान खान साहब के, प्लान बी के तहत वो कैसे फ़रार हुए कि हाथ ही नहीं आ रहे। जब हम ये पंजाब की गवर्नमेंट से, पुलिस से और ये आईबी शाइबी के लोगों से पूछते थे कि भाई वो कहाँ पे हैं, मुराद सईद साहब, हसन न्याजी साहब, तो वो आगे से जवाब देते थे कि सर कामयाबी नहीं मिल रही, और वो थोड़े से जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पची पैना, शर्मिंदा सा एक साउंड वो करते थे इस तरह से। तो ये उनकी हसन न्याजी साहब की किसी ने मुखबरी की, किसी अपनी बेवकूफ़ी से पकड़े गए या क्या, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा कि जो आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की थी काकूल में, उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की। एक बात उन्होंने कही थी कि फ़ौज और अवाम में नफ़रतें पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो अनासर हैं, उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है, हम अपने दुश्मनों के अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिलाएंगे, ये इस अज़्म का उन्होंने इजहार किया था। अब आ जाएँ आपके मतलब कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन, अब आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी कि बाबर अमान साहब जैसे लोग कि जो यानी आप समझें कि, और फिर पीटीआई ने पूरी एक अलग से कंपेन चलाई हुई थी कि, और ये कंपेन जो है वो जबरान अलियास गालबन उनका नाम है, ये उनके जो है ना इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें उनके मैसेज चले थे कि किस तरह हमने अब लोगों को बावर करवाना है कि आलम इस्लाम का एक लीडर पकड़ा गया है, हमने पूरी तरह खड़े रहना है और लोगों को ये बताना है कि वो इस बरस 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं, जश्न है, उससे मुंह मोड़े, परचम और लोगों ने परचम जलाए सर, ये वीडियोस के ऊपर वो पुरानी भी हैं कुछ नई भी हैं। पीटीआई के लोगों ने कहा खान को पकड़ लिया, आलम इस्लाम के बड़े लीडर को पकड़ लिया है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, परचम जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आज सर मैं लाहौर से सुबह हम दोस्त 9 बजे निकले हैं, कल रात को 11:30 बजे मैं जेल रोड के ऊपर था। मुझे कल रात से लेके अभी तक जोश था। मैं सर 2 चीज़ों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये फ़कीर, मेरी का औकात क्या है, एक असूल की बात है कि आप किसी से ज़बरदस्ती जश्न ना करवाएं, ना किसी को ज़बरदस्ती जश्न करने से रोकें, ना प्रोपेगेंडा करें, ना किसी को तरगीब दें कि परचम जला दो, खान को पकड़ा गया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख़्याल है कि ये इंसानी हुर्मत के मुनाफी हैं कि आप किसी को कहे कि नहीं ए काम कर और किसी को कहे कि ये काम ना करो। फ्री विल के साथ ये वाले काम होने चाहिए। तो हुज़ूर आला मैंने कल जेल रोड के ऊपर लोगों को देखा है, आम लोग, बच्चे अपने वो झंडे लेके फिर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे,
اور میں وہ اتفاقاً جو ہے وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا فون کے اوپر کہ وہ پوچھ رہے تھے کار کو ہے یہ ہوتا ہے ڈیوٹی دینی پہتی ہے. تو میں نے کہا یار اتنے انہوں نے روٹی لبنی شروع ہو جائے سانوں سارے تو پھر پتہ نہیں ہم کس طرح بنائیں یہ کہ انہوں نے چاہ کھاتے چڑھے ہوئے نے. تو یہ تھوڑی سی میرے لیے حیرانی والی بات تھی, اور خصوصاً حیرانی والی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کی تلواریں تو خان صاحب کے لیے باہر نکلے نہ نکلیں اہل کوفہ کی طرح دل خان صاحب کے ساتھ ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, میرا یہ خیال تھا, میرے لیے حیران کن تھا کہ یار کہ اتنی کمپین کے باوجود, حالانکہ کل عمران خان صاحب نے وہ پرانی کوئی ویڈیو اپنی جاری کر دی کہ جی کہ وہ 14 اگست کو نکلیں. بھئی جب آپ کی گرفتاری کے اوپر 5 اگست کو نہیں لوگ نکلے تو پھر اس کے بعد یہی ویڈیو ریکارڈڈ شدہ چلانی بنتی تھی کہ نہیں میں ہوں اگے تو نہ جی کرنا, سمجھ رہے ہیں نا گل. تو لوگوں کا جو تھا نا وہ مجھے جو لوگوں کی جو انوالومنٹ تھی جو اس میں وہ تھوڑی سی اس نے مجھے حیران کیا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اندرونی دشمن کون ہے جو نفرتیں فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان. سر دیکھیں اس کے لیے کوئی ضروری کام نہیں ہوتے. اگر کسی نے نفرت کرنی ہے تو اس کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی, اگر کسی نے محبت کرنی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی. ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی بہت زیادہ محبت شبت جو ہے وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے, لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی فوج اس لیے عزیز ہے, اپنے آپ کے لیے عزیز ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہمیں فوج چاہیے, تگڑی فوج چاہیے. پاکستان کی قوم اپنا پیٹ کاٹ کے پاکستان کی فوج کی ضروریات پوری کرتی ہے, اپنی ضرورت کے لیے پورا کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ ہمیں فوج چاہیے. لیکن کون سی فوج چاہیے؟ پروفیشنل فوج چاہیے. کون سی فوج نہیں چاہیے؟ جو سیاسی تجربات کرتی ہے, جس کا سیاسی کردار ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے. تو یہ لوگوں کے پاس اپنی ریزنز ہوتی ہیں محبت کرنے کی یا محبت نہ کرنے کی. یہ ویڈیو پیغام کمپین چلانا کہ یہ خان کو پکڑ لیا ہے تو جناب فوج کے خلاف نعرے لگا دیں, فوج کے خلاف بغاوت کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. سر اس طرح کے جو کریکٹر ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. پاکستان کے بارے میں ایک امریکن کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان کی سرزمین کے اوپر رہ کے پاکستان کی فوج کو سبق سکھانے کی غلطی نہیں کر سکتے. یہ ایک پروفیشنل اپروچ تھی یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ پتہ نہیں کن خواب و خیالوں کے مارے ہوئے لوگ تھے, یا تو ہو کہ آپ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں. اصول تو تھا کوئی نہیں. اصول کیا تھا کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اڈاپٹ کر جو اسی طرح کریں تو ٹھیک ہے, نہیں اگر کسی اور کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو پھر اتنی کم ٹھیک. تو وہ جو کون لوگ تھے وہ پرویز الہی, وہ جو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہر حد سے گزر گئے. آج وہ ڈیالہ جیل سے نکلے ہی تھے کہ نیب نے ان کو پھر تر لیا, معافی کوئی نہیں ہے. 9 مئی کو حسان نیازی صاحب نے وہ پینٹ لہرائی اور جو باتیں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ایک گاڑی کی چھت کے اوپر چڑھ کے, وہ پکڑے گئے ہیں ایبٹ آباد کے ایک گاؤں سے. اب وہ ایبٹ آباد کے ایک گاؤں سے کیسے پکڑے گئے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو سر نہ تو ان کی لوکیشن کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, نہ ان کے کسی میسج کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, نہ کسی نے ان کی مخبری کی ہے. ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف نے کل کاکول جانا تھا, اور ایک کاکول جس طرح وہ ہوتی ہے نا وزیر اعظم نے کہیں پہ جانا ہو, آرمی چیف نے کہیں پہ جانا ہو, اور ان کے جانے سے پہلے ایک SOP ہے کہ وہ کامبنگ آپریشن ہوتا ہے, جس طرح ہوتا ہے نا کنگھی پھیری جاتی ہے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک. سر وہ کل آپریشن ہوا ہے اور اس میں وہ پکڑے گئے ہیں. یہ آپ حسان نیازی صاحب کی بیڈ لک کس کو کہیں آپ, کہ آرمی چیف نے اگر نہ جانا ہوتا, اور یہ بیڈ لک یہ ہے ان کی کہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا. سر کہتے ہیں کہ بڑے جدوں پھٹے پائے ہوں تو پھر ویجیلنٹ بھی ہونا رہی دا. آپ کو پتا تھا کہ 14 اگست ہے, آپ کو پتا تھا کہ آرمی چیف نے کاکول اکیڈمی جانا ہے, تو سر آگے پیچھے ہوئے ہو نہیں ہوئے, ایزی لے لیا. سر پکڑے گئے جہاں اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا وہاں پر حسان نیازی صاحب بھی. اسی کمپاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا, اس علاقے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر اسامہ ایتھے لک سکتا ہے تو پھر میں بھی لک سکنا. تو یہ اس وجہ سے وہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی. تو سر یہ دو باتیں ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اگر پاکستان کے اندر اور باہر رہ کے اگر آپ نفرت یوں کر کے اس کا پرچار کریں گے تو سر قانون میں پاکستان کی ریاست کے کھاتے میں آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ثانیہ صاحب کی منزلیں آسان کرے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آسانی کے ساتھ جو ہے
حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بڑا احترام ہے. ایک باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کے واقعی تکلیف ہوتی ہے, لیکن کیا کیا جائے. معافی چاہتا ہوں, منزلیں نہیں مشکلیں, جو ان کی مشکلیں ہیں حسان نیازی صاحب کی, وہ اللہ پاک آسان کرے, اور ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ان کو اتنی ہی سزا ملے جتنی اس کی سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہوئی ہے, اس سے زیادہ یا کم نہیں. تو انصاف تو خیر یہی ہے. تو آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا فساد, عمران خان صاحب کو جو لوگ فتنہ فساد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کو, ان کی اپنی سیاست کو, کہ خان صاحب خود کہاں پہ اٹک جیل کے اندر ہیں. کیوں ہے کہ انہوں نے سیاست ہی کچھ اس انداز میں کی کہ انہوں نے فہم و تفہیم, ان کو آتی نہیں تھی سیاست, ان کو آتی نہیں, ہوڑ مت اس کو کہتے ہیں, ہوڑ متی انہوں نے کی, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ورنہ سیاستدان بیٹھ کے بات کرتا ہے. اپنی گرفتاری سے 2 دن پہلے وہ جو گفتگو فرما رہے تھے قوم سے خطاب کے دوران کہ ملک کی خاطر سارے بیٹھ جائیں, پہلے بھی آپ کو یہی کہتے تھے لوگ کہ ملک کی خاطر بیٹھ جائیں سارے, میں این آر او نہیں دوں گا. اب آپ خود این آر او مانگ رہے تھے. سر جب آپ ہو نا, وہ کیا کہتے ہیں, چاروں شانے چت ہو جائیں, پھر آپ کو کوئی این آر او نہیں دیتا. این آر او ہوتا ہے کہ برابر کا جوڑ برابر کا ہو اور طاقت پوری لگ رہی ہو, آمنے سامنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ جوڑی ہو پوری کی پوری, پھر برابر کے اوپر جو ہے وہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں. برابری کی سطح کے اوپر این آر او دیے اور لیے جاتے ہیں. اور اگر آپ شکست خوردہ ہوں اور آپ ٹوٹ پھوٹ چکے ہوں, پھر آپ کہیں کہ میں توبہ کر لی, وہ توبہ کوئی بھی نہیں مانتا, وہ این آر او کوئی بھی نہیں دیتا آپ کو. تو خان صاحب جو ہیں اپنی ان کی سیاست دیکھ لیں, ان کی سیاست کے نقش قدم کے اوپر جو چلا, سیاست میں ان کے نقش قدم کے اوپر جو چلا وہ ایک پرویز لائی تھے, دوسرے حسان نیازی تھے. ان کی آپ نے حالت دیکھ لی. کچھ پاکستان سے باہر ہیں لوگ. اب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں ان کی بھی لسٹیں خاصی بن چکی ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھا کرنا کوئی بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں. کافی سارے لوگ توبہ طائب کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ لوگ جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوئے وہ حرکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں وہاں پہ. میں آج کا جو واقعہ ہے, ہنا بٹ صاحبہ, یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں, ہاں سوری میں معافی چاہتا ہوں, وہ کل کا جو واقعہ ہے ہنا بٹ صاحبہ کا, اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے خاتون ہونے کے باوجود اور انگلینڈ جیسا مہذب معاشرہ ہونے کے باوجود, کیونکہ لوگ کلیم کرتے ہیں, لیکن سر عمران خان کا جو فالوور ہے وہ ہر جگہ پہ, پاکستان ہو, ہند ہو, سندھ ہو, وہ کیا کہتے ہیں جڑے لاہور مراسی ہو مکے بھی مراسی, سوری یہ مثال دیتے ہوئے, تو جو عمران خان صاحب کا فالوور ہے, عمران دار جو بھی ہے, جو بھی ہے, وہ لاہور میں بھی ویسا ہے, وہ لندن میں بھی ویسا ہے. ولایت اور لاہور میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تہذیب کلچر کسی سوسائٹی کا, وہاں پر تو کہتے ہیں سر کہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ پیچھے کوئی بندہ تو نہیں آ رہا, اور تھینک یو کہہ کے اس کو آنے کا ویلکم کہہ کے راستہ دیتے ہیں. وہ وہاں پر لوگ جو انسانی تہذیب ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ چکی ہے ہمارے ہاں. ویسے تو ہمارا کلیم ہے کہ مشرق, لیکن برحال خیر ثنا خان تقدیس مشرق کے معاملات تو خیر اسی طرح کے ہیں. تو وہاں پر ہنا بٹ صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, یہ عمران خان صاحب کا ہی کوئی پیروکار کر سکتا تھا, اور وہی یہ کام کیا کرتے ہیں. ان کے رد عمل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ آ کے نعرے بازی ان کے سامنے کرتے ہیں, لیکن سر وہ گراوٹ کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے, اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکے جس گہرائی کے اوپر یہ عمران خان صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ بسیرا کیے ہوئے ہیں. تو جس سٹیٹس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں, بوتل ماری, غلیظ گالیاں دی, اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے, افسوس تو خیر افسوس ہے ہی, کہ سر عمران خان صاحب کو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو جناب جو ہے سو ہے. سر ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں, جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں, وہ پاکستان کے اندر تو وہ اپنی حماقتوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اس طرح کے کریکٹر جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی اپنی اس طرح کی حماقتوں کی, جو حماقت ہنا بٹ صاحبہ کے ساتھ بدتہذیبی کی گئی ہے, ایسی حماقتوں کی قیمتیں ان کو وہاں پہ بھی بہت جلد ادا کرنی پڑیں گی. اس کا بندوبست باقاعدہ ہو رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.